बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जनवरी है और दिन है सोमवार का, यानी सोमवार का आगाज़ हो गया है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ 28 जनवरी को जब सेशन जज के पास ताहिर महमूद खान के पास फवाद चौधरी साहब को पेश किया गया, वहाँ पर फवाद चौधरी साहब का उनके साथ क्या मुकालमा हुआ और डॉक्टर बाबर अवान ने कौन से अहम नुकात उठाए। उसके बावजूद फवाद चौधरी का जो उनको जुडिशल करने का ऑर्डर था, जुडिशल मजिस्ट्रेट का, उसको कलअदम किया सेशन जज साहब ने और दोबारा उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास भेजा। और जुडिशल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर मैं सेकंड लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि उनको बेबस कर दिया गया था और उनको फवाद चौधरी साहब को मजीद जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करना पड़ा। आप ज़रा सुने कि बाबर अवान साहब ने क्या क्या दलाइल दिए। मैंने इनमें से कुछ चीज़ें ट्वीट्स की हुई थी, लेकिन मैंने कहा था कि मैं वीडियोज़ पर ज़रूर करूँगा। 95 मिनट की समाअत थी और आपको अंदाज़ा हो कि बाबर अवान साहब ने कितने वैलिड पॉइंट उठाए, फैसल चौधरी साहब ने किस तरह ये चीज़ें अदालत के सामने रखी और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फवाद चौधरी साहब की जज के साथ गुफ्तगू है, उनकी वहां पे खड़े होकर जुर्रत के साथ की गई गुफ्तगू है। समाअत का जैसे आगाज हुआ तो बाबर अवान साहब ने एतराज़ किया कि इलेक्शन कमीशन का जो वकील है वो पेश नहीं हो सकता, वो दलाइल नहीं दे सकता और उन्होंने कहा कि ये जो शिकायत कुनिंदा है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, ये मेरा पीछा नहीं कर सकता, यानी फवाद चौधरी का पीछा नहीं कर सकता। तो इन्हें अदालत का नोटिस अपने दस्तखतों से ये शख्स भेज चुका है। अगर ये लड़ाई करना चाहता है तो बाहर निकल कर करे, अदालतों का फोरम इस्तेमाल नहीं करने देंगे। यानी अगर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन फवाद चौधरी से लड़ना चाहता है, अदालत से बाहर लड़े, यहाँ पे हम इनको ये फोरम इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो उस वक्त पूछा गया कि स्टेट काउंसिल कहाँ पे है, प्रोसिक्यूटर कहाँ पर है, तो वो प्रोसिक्यूटर फिर आ गया। कहा गया कि बाबर अवान साहब की जाने से कि सिर्फ प्रोसिक्यूटर जो है वो इसमें दलाइल दे सकता है। ये जो है ये सरकार नहीं है, ये स्टेट नहीं है इलेक्शन कमीशन। और यूं ना करें, हम सुबह 8 बजे के खड़े हैं, क्योंकि मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूं कि सुबह 8 बजे से बाबर अवान साहब, फैसल चौधरी साहब, अली बुखारी एडवोकेट साहब ये सब मौजूद थे। लेकिन कभी इस अदालत कभी उस अदालत, इनकी जमानत, फवाद चौधरी साहब की जमानत की दरखास्त पहले फिक्स हुई फैजान हैदर गिलानी की अदालत में, लेकिन सेशन जज ने पहले पुलिस की दरखास्त सुनी जो कि बाद में दायर हुई और उसको सुनकर और जो हुकूमत चाहती थी फैसला, जो पुलिस चाहती थी फैसला, वो फैसला फिर मिल गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो सेशन जज हैं उन्होंने उस वक्त कहा बाबर अवान साहब को कि देखें, अगर हम इनको अपॉर्चुनिटी दें तब आप कुछ कहें, जो आप कह रहे हैं हम भी वही कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूटर कहां पर है। ये कहकर जज साहब ने दोबारा दिया मौका, बात करने दी इलेक्शन कमीशन के वकील को। उसके बाद प्रोसिक्यूटर आए, उन्होंने FIR पढ़ी, वही मुंशी का जिक्र किया कि फवाद चौधरी ने मुंशी कहा है और फवाद चौधरी ने कहा कि इक़्तिदार और बादशाही सदा नहीं रहती। ये बहुत खतरनाक बात थी जो फवाद चौधरी ने की। फिर उन्होंने कहा फोटोग्रामेट्री टेस्ट कराने हैं, इसलिए हमें 2 रोज़ा रिमांड चाहिए और हमें अमली तौर पर 1 दिन का रिमांड मिला, क्योंकि 12 बजे से पहले 11:30 बजे फैसला सुनाया गया था 2 दिन की रिमांड का, और इसलिए हमें उस तरह से टाइम नहीं मिला। फवाद चौधरी को जो हमने फोटोग्रामेट्री टेस्ट करवाना था वो लाहौर से करवाना था, और साथ ही वो कहते हैं हमने पैमरेक से वीडियो ले ली है इनके इंटरव्यू की, और PFS से जाके हमने जो पंजाब की फोरेंसिक लैब है वहाँ पे जाना है, हमने वहाँ जाके और ये देखना है कि उस वीडियो में जो शख्स नजर आ रहा है क्या वो फवाद चौधरी ही है। तो फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट जो है, ग्रामेट्री टेस्ट हमने करवाने हैं, और हमने ये भी देखना है कि फवाद चौधरी के पीछे कौन है जिनके ब्याह पर उन्होंने बयान दिया है। लैपटॉप बरामद करना है, मोबाइल बरामद करना है, सर्च वारंट लेकर और इनके घर की तलाशी लेनी है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो वकास अहमद राजा हैं जिन्होंने फवाद चौधरी को पहले जो है वो जुमे वाले दिन फवाद चौधरी को उन्होंने वो किया, मजीद जिस्मानी रिमांड देने की बजाय उनको जुडिशल किया, उन्होंने अपना माइंड ठीक तरह से अप्लाई नहीं किया। तो उन्होंने फिर ये भी कहा कि जो इनकी दरख्वास्त है, 2 दरख्वास्तें थी, एक पुलिस की थी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है उसको कलअदम करके और फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड दिया जाए, और दूसरा फवाद चौधरी साहब की दरखास्त थी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला कलअदम करके जुडिशल करने का मुझे डिस्चार्ज किया जाए मुकदमे से। तो इसकी भी जो स्टेट प्रोसिक्यूटर ने मुखालफत की और उन्होंने कहा फवाद चौधरी के खिलाफ बहुत से सबूत मौजूद हैं, इसलिए इनको डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। 19 मिनट के दलाइल थे उनके जो प्रोसिक्यूशन के। उसके बाद डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि जब वो इलेक्शन कमीशन के वकील ने बात करने की कोशिश की तो डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन नहीं, ये अदालत है, इसका एहतराम करें। अगर मुदाखलत होगी तो फिर मेरी जानिब से भी 150 लोग मुदाखलत करेंगे, मैं आराम से जाके बैठ जाऊंगा। फिर बाबर अवान साहब ने आइन का हवाला दिया, उन्होंने कहा एक मुकद्दस किताब है, लेकिन आजकल तो पाकिस्तान को सरजमीन बेआइन बना दिया गया है। डॉक्टर बाबर अवान ने आर्टिकल 10A का हवाला दिया। डॉक्टर बाबर अवान ने कहा जब तक जुर्म साबित ना हो जाए तो कानून की नज़र में जो मुलजिम होता है वो मासूम होता है, उसको ड्यू प्रोसेस मिलना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये मुलजिम का हक है कि जब उसको गिरफ्तार किया जाए तो गिरफ्तारी के ग्राउंड्स बताए जाएं कि उसको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। फिर उसका बुनियादी हक है कि उसे अपनी लीगल टीम से कंसल्ट करने की इजाजत दी जाए ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। ये सबसे अहम बुनियादी हक है उसका। 3 दिन से वकला को जो है वो नहीं मिलने दिया जा रहा।
اور میں 40 سالہ وکالت میں پہلی مرتبہ یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں. ملزم کو ہتھکڑیوں میں لایا جاتا ہے, فواد چودھری کو ہتھکڑیوں میں لایا جاتا ہے, چہرے پر کپڑا ڈال کر لایا جاتا ہے اور وکلا سے مشاورت کی اجازت تک نہیں دی جاتی. سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں بندوقوں کے سائے میں ملنا مشاورت نہیں کہلاتی, اور اس لیے وکلا کو الگ سے ٹائم دینا چاہیے تھا ملاقات کا, جو کہ نہیں دیا جا رہا. جہاں پر بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. تھانے اور بخشی خانے میں ملاقات کی اجازت مانگی گئی, وہاں پر بھی ملاقات نہیں کروائی گئی. کلبھوشن کی اماں کو جو حق دیا گیا وہ فواد کی اولاد کو نہیں دیا گیا. فواد کو نوٹس سرو نہیں ہوا, وہ کیونکہ یہ ڈاکٹر بابر رحمان کہتے تھے کہ سیشن جج یہ کیس سننے سے پہلے ضمانت کی ہماری درخواست سنی جائے, کیونکہ یہ جو سیشن جج کی عدالت میں طاہر محمود خان کی عدالت میں جو درخواست پولیس کی اور حکومت کی تھی اس پہ فواد چودھری کو نوٹس سرو نہیں ہوا تھا. ڈاکٹر بابر رحمان نے کہا کہ آپ نے ان کو 12:30 بجے طلب کیا تھا, 1 بج گئے ہیں لیکن ان کو نہیں لایا گیا, کیونکہ اس وقت 12:30 بجے کی سماعت مقرر تھی. 1 بج گئے تھے, ان کو اس وقت تک نہیں پیش کیا گیا تھا, بعد میں ان کو پیش کر دیا گیا. ٹائم آپ کو بتاتا ہوں. تو اس پر جو ایک وکیل سرکاری اس نے مداخلت کی بات کی, تو ڈاکٹر بابر رحمان نے کہا کہ اب اگر ایک بار بھی مداخلت کی گئی تو میں پھر بیٹھ جاؤں گا اور مداخلت کرنے والوں کو کھلا چھوڑ دوں گا. پلیز ہولڈ یور ہارسز, آپ کی حاضری لگ گئی ہے. انہوں نے سرکاری وکیل کو کہا کہ تم جو مداخلت کر رہے ہو بار بار, تمہاری حاضری لگ گئی ہے, گورنمنٹ آپ سے راضی ہے, آپ کو بڑا افسر اعلیٰ بنا دیا جائے گا جو آج کل ایک تھانے دار ہے. یعنی آپ کو بڑا افسر اعلیٰ بنایا جائے گا, اور آج کل جو بڑا افسر اعلیٰ ہے وہ ایک تھانے دار ہے جو عدالتوں سے بھی طاقتور ہے. اس کے بعد ڈاکٹر بابر رحمان نے کہا کہ جو پراسیکیوشن نے ابھی دلائل دیے, انہوں نے کوئی اللیگلٹی نہیں بتائی کہ کیا اللیگل چیز ہے ان کے آرڈر میں جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں. انہوں نے صرف یہ بتایا ہے کہ انہوں نے کن کن چیزوں کو کنسیڈر نہیں کیا. پولیس یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے, مجسٹریٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو کیا دینا ہے. یہ نہیں کہنا چاہتا کہ لوگ پولیس تھانے سے کہاں جاتے ہیں, ان کو پولیس تھانے سے کہاں لے جایا جاتا ہے اور وہاں لے جا کر ان کو ننگا کیا جاتا ہے. اور مجھے نہیں پتا, انہیں پتا ہوگا, کیونکہ انہوں نے آج تک نہیں بتایا کہ اعظم سواتی کو کون لے کر گیا تھا اور جہاں لے جا کر ان کو ننگا کیا گیا تھا. پراسیکیوٹر نے کہا کہ ہم فواد چودھری کی ویڈیو اور فواد چودھری کو لے کر جانا چاہتے ہیں, ہم پہچان کروانا چاہتے ہیں کہ کیا اس ویڈیو میں جو شخص ہے وہ فواد چودھری ہی ہے. ڈاکٹر بابر رحمان نے کہا کہ یہ وہ والی ویڈیو نہیں ہے جو لیک ہوتی ہیں, جن میں دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ٹانگ نظر آ رہی ہے اس ویڈیو میں وہ عورت مرد کی ہے یا عورت کی ہے. یہ تو سیدھا سیدھا کیس ہے, واضح ویڈیو ہے, فواد چودھری کی ویڈیو ہے, فواد چودھری مان رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں میں نے جو ہے وہ یہ بات کہی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو وقوع ہے وہ 5:40 کا لکھا گیا ہے, انٹرویو کہاں نشر ہوا, کس وقت ہوا, اس حوالے سے انہوں نے نکات اٹھائے. اور انہوں نے کہا کہ شناخت پلیٹ نہیں ہے کہ ملزم کی ضرورت ہو, یعنی وہ کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ فواد چودھری کو ڈسچارج کریں مقدمے سے اور ان کا مزید جسمانی ریمانڈ نہ دیں, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شناخت پریڈ کے لیے ملزم کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پر فواد چودھری کی ضرورت نہیں ہے. CCTV فوٹیج موجود ہے. 10 بجے لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ صبح فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا, CCTV فوٹیج موجود ہے. 10 بجے لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ فواد چودھری کو ہمارے سامنے پیش کریں, پھر 12 بجے کہا, پھر 3 بجے کہا. اس دوران ایک وزیر بولتا ہے کہ شام 6 بجے ایک جج بیٹھے گا اسلام آباد میں, ہم اس کے سامنے فواد چودھری کو پیش کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے میں جو ہے وہ جسٹس کہوں یا مینجمنٹ, اسے میں رول آف لا کہوں یا گھوسٹ سسٹم, یہ نہ ہو کہ کل آپ میرے لیے بھی ضمانت کا کیس سن رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ کہاں ہیں, ڈھونڈ کر لاؤ بابر رحمان کو, کہاں لے گئے ہیں اس کو. تو میں آج ہی آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پاس 100 میں آپ کے پاس اس چیز کا اختیار ہے قانونی طور پر کہ آپ میری ضمانت لے سکیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا یہ کیا سسٹم ہے کہ فواد چودھری ایک ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ کا, 10 سال کی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بننے کے لیے 10 سال کی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے ہائی کورٹ میں, رپورٹڈ ججمنٹ چاہیے ہوتی ہیں, 15 سال بعد جو ہے وہ لائسنس ملتا ہے. اور فواد چودھری جو ہے وہ ایک پارلیمنٹیرین ہے, ایک وکیل ہے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ ATA لگاتے ان پر دہشت گردی کی دفعات لگاتے تو میں SHO کو ہتھکڑیاں لگانے کی صدا کرتا. یہ جو FIR میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, کیا یہ FIR ہے؟ 7 پولیس رولز کی خلاف ورزی کی گئی ہے. 2 دن میں دلائل دے سکتا ہوں کہ انہوں نے کون کون سے پولیس رول کی خلاف ورزی کیا ہے. آن لائن FIR درج ہوتی ہے. یہ پوری قوم کو الو سمجھتے ہیں. IG پنجاب جو ہے وہ پولیس کا اسلام آباد پولیس کا معاملہ لگتا ہے کہ اسلام آباد پولیس جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ اس نے مل کے فراڈ کیا اور ان کے کاغذوں سے فراڈ ثابت ہوتا ہے. میں یہ دستاویزات گھر سے نہیں لایا, ان کی اپنی دستاویزات ہیں جن سے فراڈ ثابت ہوتا ہے. فواد چودھری کو گرفتار پہلے کیا گیا, کاغذی کارروائی بعد میں کی گئی. ٹرانسکرپٹ اور USB میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اگر کوئی اس میں غلطی ہوئی, ٹرانسکرپٹ جو پڑھ رہا ہوں یہ USB میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اگر کچھ غلط کہوں تو میں ذمہ دار ہوں. انہوں نے پھر ٹرانسکرپٹ پڑھا اور انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں جی فواد چودھری نے غلط باتیں کی. فواد چودھری نے کہا کہ عمران خان کو نائل کیا جائے گا, حکومت کی طرف سے نائل کروایا جائے گا, تو یہ بات خود حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ انہیں منشی پر بڑا اعتراض ہے. میرا جو منشی ہے, مجھے تو اپنے منشی پر فخر ہے, میرا منشی عدالت میں میرے ساتھ جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ
اداروں کا جو زوال اس حکومت کے دوران دیکھا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. پھر انہوں نے فواد چودھری کا مکمل بیان پڑھا. انہوں نے کہا کہ جو پھر لوگ سیاست میں آتے ہیں لوگ ان کو گھروں تک چھوڑ کے آتے ہیں. یہ آئین ہے، شغل نہیں. یہ چیتڑا نہیں ہے کہ اس کو پھاڑ کر پھینک دیں گے. اگر ایسا آپ کرنا چاہیں گے تو ساتھ آپ کو بندے بھی چیرنے پڑیں گے. 22 کروڑ لوگ جاگے ہوئے ہیں. فریڈم آف سپیچ کا انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن پر تنقید نہیں ہو سکتی. میرے اربوں روپے الیکشن کمیشن پر خرچ ہوتے ہیں. 3 دفعہ کراچی کے الیکشن سے یہ بھاگا ہے چیف الیکشن کمشنر. آپ کے اور جج کو انہوں نے کہا کہ آپ کے اور میرے شہر اسلام آباد کے الیکشن کرانے سے یہ شخص بھاگا ہوا ہے. آپ نے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا دی تھی الیکشن کے لیے، لیکن اس شخص نے 31 دسمبر کو الیکشن نہ کروائے. انہوں نے کہا کہ وہ کہتا ہے، الیکشن کمشنر کہتا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، میں نہیں کراتا الیکشن، جو میرا کر سکتے ہو کر لو. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کی توہین ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر کی تو یہ ڈیفیمیشن کا کیس کریں. ڈیفیمیشن ثابت ہو گئی تو ان کو پیسے بھی ملیں گے. جیسے پہلے ایک یہ پینشن بھی لے رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد اور نئی تنخواہ بھی ان کو مل رہی ہے چیف الیکشن کمشنر کے طور پر، تو ان کو تو اور فائدہ ہوگا اور پیسہ ملے گا. الیکشن کمیشن نے ملک میں خوف کی فضا قائم کر رکھی ہے. یہ الیکشن کمیشن سی ڈی اور آر ڈی کی طرح کا ایک ادارہ ہے، یہ کوئی عدالت نہیں ہے. فواد چودھری اور اسد عمر کو انہوں نے توہین الیکشن کمیشن کے نوٹس جاری کیے. لاہور ہائی کورٹ نے ان نوٹسز کو معطل کر دیا. ان کو غصہ آیا، بدلے میں انہوں نے FIR کروا دی اور انہوں نے کہا کہ یہ بات کر رہے تھے. اس دوران 1:30 بجے فواد چودھری صاحب کو کمرہ عدالت میں لایا گیا. اس موقع پہ جو ایک پولیس اہلکار تھا اس نے اعلان کیا کہ سب سویلین باہر آ جائیں. ان سے مراد یہ تھا کہ صرف وکیل رہیں، سویلین باہر آ جائیں، جو غیر متعلقہ افراد ہیں وہ باہر آ جائیں. تو ڈاکٹر بابر روان نے کہا سوائے وہ سویلین جو پہچانے نہیں جاتے، نامعلوم افراد جو ہر عدالت میں بیٹھے ہوتے ہیں. پھر انہوں نے فیصل چودھری صاحب نے اور انہوں نے ڈاکٹر بابر روان نے ہتھکڑیاں کھلوانے کا کہا اور اگلی عدالت میں انہوں نے مخالفت کی فواد چودھری کی ہتھکڑیاں کھولنے کی. وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کیوں انہوں نے مخالفت کی. اس کے بعد ڈاکٹر بابر روان نے کہا کہ جب وہ کہا جا رہا تھا کہ تفتیشی کو کہ آؤ اور ہتھکڑیاں کھولو، تو ڈاکٹر بابر روان نے کہا کہ چابی بھی ہے تمہارے پاس یا نہیں ہے، یا انہی سے چابی منگواؤ گے جنہوں نے یہ ہتھکڑیاں لگوائی ہیں. اور انہوں نے ڈاکٹر بابر روان نے کہا کہ ایک تقریر سے ملک ٹوٹ جائے گا. جنہوں نے پاکستان کے خلاف تقاریر کی ان کو 9 عہدے دیے گئے ہیں. یہ حکومت ان اداروں کا مذاق بنوا رہی ہے جن پر پوری قوم متفق ہے کہ انہوں نے دفاع کرنا ہے. انہوں نے پھر وہ بابر ستار صاحب کا جو فیصلہ ہے باجوہ سرنڈر ٹرینڈ والا وہ پڑھا اور انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں ایک عورت کو ٹریکٹر ٹرالی کہا گیا. اس کا جو مطلب نکلتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کتنی گھٹیا بات کی گئی. اس کے اوپر کتنی FIRs ہوئیں. ایک شخص جو کلمہ پڑھتا ہے، جو اسلاموفوبیا کے خلاف پوری دنیا میں جا کے جنگ لڑتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھاتا ہے، اس کو یہودی کہا گیا. اس پہ کتنی FIRs جو ہیں وہ ہوئی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فواد چودھری بھاگنے والے نہیں ہیں. یہ سرکاری جہاز میں اور بھاگنے والے سرکاری جہاز میں جاتے ہیں، سرکاری جہاز میں آتے ہیں. اور فوٹو میں ویڈیو میں جو بولنے والا فواد ہے وہ یہی فواد ہے. یہ اعتراف کر رہے ہیں فواد چودھری کو، انہوں نے یہ بیان دیا. یہ PTI کے ترجمان ہے، پوری جماعت ان کے پیچھے کھڑی ہے. اور جہاں انہوں نے پھر جج کو کہا کہ آپ کے پاس اختیار ہے، جہاں آپ دیکھیں گے ظلم ہے آپ حکم جاری کر سکتے ہیں اور آپ فواد چودھری کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم جاری کر سکتے ہیں. اور آپ یہاں پر صورتحال دیکھیں کہ صبح 8:15 بجے سے میں عدالت میں ہوں. تفتیشی اور پراسیکیوٹر ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت نہیں آئے. ان کی عدالت میں احاطہ عدالت میں موجودگی کی ویڈیوز موجود ہیں. یہ چائے پیتے رہے، سموسوں پر دست درازی کرتے رہے، لیکن یہ ایڈیشنل سیشن جج کے عدالت میں نہیں آئے. ایڈیشنل سیشن جج کے بھی وہی اختیارات ہیں سیشن جج صاحب جو آپ کے ہیں، سوائے 2-3 اختیارات کے. انہوں نے کہا کہ پہلے ہماری ضمانت سنی جانی چاہیے تھی. اور انہوں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 وجوہات سے ان کو ریمانڈ چاہیے فواد چودھری کا. ایک یہ کہ ان کو فورینسک لیب لے کے جانا چاہتے ہیں، کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہی فواد ہے. دوسرا ان کے گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ جو دوسروں کو ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں وہ خود ذلیل ہو رہے ہیں، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. باہر جا کر یہ اگر بتائیں کہ انہوں نے عدالت میں اور اندر فواد کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے یا کیا کروایا ہے، تو لوگ جو ان کے ساتھ کریں گے ان کو لگ پتہ جائے گا. میں یقین دہانی کراتا ہوں، میری سٹیٹمنٹ آپ نوٹ کر لیں کہ فواد چودھری کے گھر کی یہ تلاشی لینا چاہتے ہیں تو فواد چودھری تیار ہیں. ان کا موبائل ان کے پاس ہے. یہ سب سے پہلے جا کے جیب پر ہی ہاتھ ڈالتے ہیں. انہوں نے پولیس پہ تنقید کی کہ سب سے پہلے جا کے جیب پر ہاتھ ڈالتے ہیں. فواد بٹوا نہیں رکھتا اس لیے بچ گیا ہے، ورنہ فواد چودھری بھی اب رو رہا ہوتا کہ میری حلال کی کمائی بھی ساتھ لے گئے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ تفتیش میں، یہ چاہتے ہیں کہ فواد چودھری شامل تفتیش ہوں، تو وہ بالکل شامل تفتیش ہوں گے. یہ فواد چودھری وہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ پنجاب نہیں جاؤں گا. یہ پنجاب جائیں گے، جہاں ان کو بلایا جائے گا جائیں گے. یہ جانے کے لیے تیار ہیں، بانڈ لیں اور ان کو رہا کریں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لیکن جب یہ گھر کی تلاشی لینے جائیں تو وہاں پہ ساتھ آپ کسی کو بھیجیں، کیونکہ بعد میں ہم آپ کو کیا بتائیں گے کہ وہ کیا کیا اٹھا کے لے گئے، کیونکہ ان کی عادتیں ایسے ہیں کہ جب کہیں پہ جاتے ہیں تو چیزیں اٹھا کے لے آتے ہیں. اور پھر الیکشن کمیشن کے وکیل نے بات کرنے کی چاہی.
تو اعتراض ہوا لیکن الیکشن کمیشن کے وکیل کو سنا گیا. یہاں پر آگے فواد چودھری صاحب نے 1:50 پر گفتگو کی, اور اس سے پہلے جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ اگر یہ 164 کا بیان دے دیں کہ وہ اپنے بیان پر قائم ہیں اور یہ بیان ان کا ہے, تو میں اپنی سبمیشن وڈرا کر لوں گا, کیونکہ جسٹس کھوسا کا فیصلہ ہے کہ ویڈیو جب بھی آپ نے پیش کرنی ہے تو اس کے لیے فرینزک اس کا ضروری ہے. اور اس کے بعد آئے جی فواد چودھری نے بات کی. فواد چودھری صاحب نے بڑی جرت کے ساتھ بات کی, بڑے حوصلے کے ساتھ بات کی, حالانکہ جس طرح ان کو تضحیق کر کے ان کو لایا گیا تھا. فواد چودھری صاحب نے جج کو کہا, اور جج صاحب یہ ہوتا ہی ہے کہ فواد چودھری جس کو اتنے دنوں سے زیر حراست رکھا گیا ہے, سونے نہیں دیا جاتا, جس طرح سے لایا جاتا ہے, تضحیق کی جاتی ہے, وہ جرت کے ساتھ بات کر رہا تھا, بہادری کے ساتھ بات کر رہا تھا, اور سامنے بیٹھی ہوئی ایک شخصیت اس طرح ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ پا رہی تھی. ظاہر ہے جب آپ اندر آپ کا کوئی معاملات ہوں تو پھر آپ کہاں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں. اور وہ شخص جس کو اتنے دنوں سے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ مضبوط اعصاب کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا تھا. اور فواد چودھری نے کہا کہ میں کیسے انکار کر سکتا ہوں کہ میں نے یہ بیان نہیں دیا, میں کیسے کہہ دوں کہ میں نے یہ نہیں کہا, یہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے. اگر میں یہ کہہ دوں کہ مجھے فری سپیچ کا حق نہیں ہے تو میں پاکستان میں جمہوریت کو ختم کرنے کا پھر اعتراف کر رہا ہوں. اگر میں یہ مان لوں کہ یہ ایٹریبیوشنز غداری کے زمرے میں آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں پاکستان کو برما یا نارتھ کوریا اسٹائل پر جو ہے وہ ملک بنا رہا ہوں. میں یہ کیسے کہہ دوں کہ میں نے یہ نہیں کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ کہا ہے, اور میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا ہے, اور میں ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ کہنے کا حق ہے, مجھے میرے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. فواد چودھری نے کہا کہ اگر آپ میرا یہ حق تسلیم نہیں کر رہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ باتیں نہیں کر سکتا, تو آپ آئین کے آرٹیکل 17, 14, 9 اور 19 کو ڈیلیٹ کر دیں آئین سے. بابر ستار صاحب کو انہوں نے فیصلے کا حوالہ دیا, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ طاقتور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان پر تنقید کرنا ریاست سے غداری ہے. یہی وہ پرنسپل ہے جس کے لیے سیاسی قیادت اور عوام نے لڑنا ہوتا ہے. فواد چودھری نے کہا کہ اگر عوام اس حق سے پیچھے ہٹ جائیں تو ہم نے طاقتور اداروں اور طاقتور لوگوں کو اگر عوام اس حق سے پیچھے ہٹ جائیں کہ ہم نے طاقتور اداروں اور طاقتور لوگوں کو کریٹیسائز نہیں کرنا اور ان کے جو ان کے اقدامات ہیں ان پر تنقید نہیں کرنی, تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی, پھر تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. فواد چودھری نے کہا کہ جج صاحب فیصلہ آپ نے کرنا ہے, ایک فیصلہ آپ نے کرنا ہے, باقی تاریخ فیصلہ کرے گی کہ ہم ٹھیک تھے یا یہ ٹھیک ہیں. اور پھر انہوں نے ارسطو کا ذکر کیا, اور ایک انہوں نے بات کی, وہ میں نہیں سمجھ سکا وہ کس تناظر انہوں نے کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جج صاحب کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہسٹری کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ تاریخ کے فیصلوں پر چھوڑنی پڑتی ہیں, کہ پھر تاریخ فیصلہ کرتی ہے. کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو تاریخ کے اوپر چھوڑنے پڑتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ کہوں گا جو میں نے جو کہا ہے, میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا, نہ میں اس سے پیچھے ہٹوں گا. فواد چودھری نے کہا کہ میں اپنی ایک ایک بات پر قائم ہوں. یہ کہتے ہیں کہ منشی کہنا غلط ہے. یہ میں ایک اور بات جیسا میں آپ کو کہہ دوں کہ عزت اپنے کنڈکٹ سے کرائی جاتی ہے, سوٹی کے سر پر عزت نہیں کروائی جاتی. جو لوگ بھی طاقت میں ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ عزت آپ اپنے کنڈکٹ سے کمائیں گے. زبردستی کی عزت نہیں ہوتی. یہ کیا کہ منہ پر آپ کی عزت کروں اور باہر جا کے آپ کو گالیاں دوں. آپ ہیں, جج کو انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا, آپ ہیں یا دوسرے لوگ جو عہدوں پر موجود ہیں, ان کو ایسے طریقے سے ایکٹ کرنا ہوگا کہ لوگ منہ پر بھی ان کی عزت کریں اور وہاں سے جا کر بھی ان کی عزت کریں. اور یہ سادہ سا اصول ہے. ایک طرف مجھے توہین کا الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کیا, دوسری طرف بغاوت کی FIR کروا دی. یہ حیران کن ہے. اگر آپ تنقید نہیں لے سکتے, کچھ لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے, انہوں نے کہا مزاج ہوتا ہے کہ وہ تنقید برداشت نہیں کر سکتے, بالکل ٹھیک ہے, ان کا رائٹ ہے, لیکن اگر آپ تنقید برداشت نہیں کر سکتے تو اس طرح کے عہدے قبول نہ کریں, کوئی اور کام کریں. جو بینکر 9 سے 5 بجے تک بینک میں بیٹھ کے کام کرتا ہے اس پر کوئی تنقید نہیں کرتا کیونکہ وہ ایکسپوز نہیں ہوتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایسے عہدے لیں جن میں آپ مکمل طور پر ایکسپوز ہوں اور پھر آپ تنقید بھی برداشت نہ کریں. اس لیے پیچھے ہٹنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. یہ ناممکن ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں. میں اپنی کہی گئی ایک ایک بات پر قائم ہوں. اور آخر میں فواد چودھری نے کہا کہ ایک اور بات, اگر میرے منہ پر کپڑے ڈالنے سے اور میری تضحیق کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے دل برداشتہ کر لیں گے تو یہ ان کی بھول ہے. میں مضبوط اعصاب کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں اپنی بات پر قائم تھا, قائم ہوں اور قائم رہوں گا. میں نے جو باتیں کی ہیں ایک ایک بات پہ میں قائم ہوں. اور جس طرح سے مجھے لائے کپڑا ڈال کے, میں ایک وکیل ہوں, پارلیمنٹیرین ہوں, بختر بند گاڑی میں لائے, ہتھکڑیاں لگا کے لائے, یہ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے. یہ فواد چودھری صاحب کی گفتگو تھی جج کے سامنے, جس کے بعد پھر فیصلہ محفوظ ہوا اور وہی فیصلہ دیا گیا جو حکومت چاہتی تھی, جو نون لیگ چاہتی تھی, جو پولیس چاہتی تھی. اور فواد چودھری صاحب کے جوڈیشل ریمانڈ کا فیصلہ کالعدم کر کے ان کو دوبارہ پیش کیا گیا اگلی عدالت میں, دوبارہ اسی جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس. وہاں پر کیا ہوا وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ محمد کا حمید ناصر. اللہ حافظ.